बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जहाँ हम देख रहे हैं कि आलमी मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो मुसलसल कम हो रही हैं और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी आवाम को जल्द ये खुशखबरी सुनाई जाएगी कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही हैं, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली जो आम अशिया ज़रूरिया की चीज़ें होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। सो पेट्रोल जब नीचे आता है तो अशिया की चीज़ों में भी किसी हद तक कमी वाक़ई होती है। लेकिन गुज़िश्ता रात ही एक बार फिर हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया और जो अवाम की उम्मीदें हैं उस पर पानी फेर दिया गया। इस पर हमने देखा जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। फिर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी ट्वीट किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं तो इस फैसले की तायद नहीं करती, बल्कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बल्कि वो तो ये बात कर रही थी कि मीटिंग चल रही थी और जब नवाज शरीफ साहब को ये इल्म हुआ तो ये मीटिंग छोड़कर चले गए। बहरहाल ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन इस सारी सूरत हाल के पीछे एक्चुअली वजह क्या है? क्योंकि हुकूमत हमें ये बता रही थी कि पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर इसलिए हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं, तो अब वहाँ पर कम हो रही हैं, तो यहाँ पर कम क्यों नहीं हो रही? इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। यह नया बयानिया बनाया जा रहा है और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात की जा रही है और इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि प्लान ये है, साजिश ये है कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा और मुझे भी नाअहल किया जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि जो है वो नवाज शरीफ साहब को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए सब कुछ कराया जा रहा है ताकि पाबंदी जो है वो नवाज शरीफ साहब से हटाई जा सके। तो ये जो इमरान खान साहब का बयानिया है इसमें कितने वजन है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासत में हम देख रहे हैं तलखी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। खासकर विफाक और पंजाब के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि नून लीग के रहनुमाओं पर और PTI नून लीग के रहनुमाओं पर मुकदमे बना रही है। एक तरफ शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हैं, विफाकी हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है, तो दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। इसके साथ साथ खबरें ये हैं कि 25 मई को ये जो सारी सूरत हाल हुई उस तनाजुर में 70 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी किया जा चुका है। कुछ तबादले भी हुए, हालांकि अभी तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने नहीं आ रही। तो ये तमाम तर मामलात कहाँ तक जाएंगे? बहरहाल और भी दीगर बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा उस्मान सईद बसरी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का। बसरा साहब, आगाज़ कर लेते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, इमरान खान साहब को आखिर खदशा क्या है, खतरा क्या है नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी 13 अगस्त को जो उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा पूरी एक साजिश प्लान की जा रही है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा। हालांकि आप तो खुद कोशिशें करते रहे नवाज शरीफ की वापसी को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, पहली बात तो ये है कि ये नवाज शरीफ का वो मुल्क है जहाँ से वो पाक पैसों की लूटमार करते रहे। इसी मुल्क से ये मुल्क नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की हद तक तो नवाज शरीफ इसी से बिलोंग करते हैं ना, इसी मुल्क का पासपोर्ट होल्ड करते हैं। तो पहले तो हम सवाल करते हैं कि ये चोरी करने के बाद, डाका डालने के बाद, सज़ा होने के बाद यहाँ से भागे क्यों? इनको किसने कहा था यहाँ से भाग जाएं? भाई आने के ऊपर तो इलाज, फिर उनका अच्छी तरह इलाज हो गया, वो कौन सा डॉक्टर है जो उनसे कह रहे हैं वापस आ जाएं? देखिए, सारे मुल्क को पता है, अभी हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो नवाज शरीफ ख़ानदान है ये पैदावार ही डीलों की है, ये डीलों और ढीलों की पैदावार हैं। निज़ाम में इनको ढील दी हुई है और ये डील ले लेके आज तक इसमें डील लेके मुल्क से भागते हैं। 40 संदूक लेके भाग जाएं, बेशक वो जाली कतरी खत के मामलात कर लें या जाली अपना वो जो एक मेडिकल लेके भाग जाएं और प्लेटलेट्स के नाम पे भाग जाएं। इमरान खान को क्या खतरा है? इमरान खान कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ कब आएगा? जब एक आदमी जो बड़ा आदमी है बदकिस्मती से और बड़ा है अपने डाके और चोरी के हवाले से, जब वो चोरी करे, इस मुल्क से भाग जाए, डील ले ले और डील कर ले और कानून उसके लिए रास्ता हमवार करे,
عمران خان کو خطرہ یہ ہے اگر اس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہوا، جو کہ آج تک کی ڈیلوں اور ڈھیلوں سے ثابت ہوا ہے کہ اس خاندان کے اوپر رول آف لا اپلائی نہیں کیا جا رہا، تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان 25 کروڑ پاکستانیوں کے رول آف لا اپلائی ہوا ہے تو وہ تاحیات نااہل ہو گئے، سیاست سے آؤٹ ہو گئے، پارٹی قیادت سے گئے سر، تو اسی وجہ سے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے عثمان، لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ نواز شریف صاحب شاید نہیں آئیں گے، لمبے سے کے لیے آپ کو کھلا میدان مل گیا۔ جو سونیا اوریجنلی آپ سے پوچھ رہی تھی جواب نہیں دیا۔ خطرہ کہ آئیں گے تو لوگ کہتے ہیں ان کا لیڈر ایک ہی ہے، سارے 12 پارٹیوں کا کیا پی ایم ایل این کا بھی، اور ثابت بھی ہو گیا کیونکہ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کوئی جس میچ وننگ پلیئر نہیں ہے، تو ان کو وہ آئیں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ چلیے ایک بات تو اپنا احتشام بھائی مان لی گئی نا کہ یہ 13 اور 1 14واں پلیئر جو ہے جو کہ اپنا آپ کی الیکشن کمشنر بھی ہے اس میں شامل، اس کا مطلب ہے یہ سارے تو نکمے اور نااہل ہیں۔ شہباز شریف، زرداری، آپ کا فضل الرحمان اور متفرق جو چیزیں ہیں یہ سب نااہل ہیں، ایک تو بات مان لی۔ دیکھیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پہلے تو ملک سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، اگر بھاگ گئے تو واپس آئیں، آ کے قانون کا سامنا کریں، رول آف لا کے بغیر ملک آگے نہیں چلتے۔ عمران خان کا بھی مدعا یہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیلنج لے لیں، نواز شریف کا کیونکہ ابھی تو ویزا ان کا وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں، وہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے کہ وہ یو اے چلے جائیں یا وہ سعودی عرب چلے جائیں۔ لیکن ایک چیز بتائیں عثمان، یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا کہ جب سے یہ پچھلے 8-10 دنوں میں خبر گرم ہوئی تیزی سے کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہر ماس پہ منسٹری آف لا بھی، انٹیریئر بھی، انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جی کون سا لیگل لیکونا ہے جس سے فائدہ اٹھا کے، چاہے راہداری ضمانت دلوا کے، کچھ کر کے، اب تو انہوں نے باقاعدہ دعوے کرنے شروع کر دیے۔ لطیف کو تو چھوڑ دیں، جاوید لطیف کو، جو زیادہ سینئر اور سیریس ہیں اپنے پرویز رشید نہیں عمر محمد زبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، آئیں گے وہ سیدھا جاتی عمرہ جائیں گے۔ اب اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا اور وہ کوئی نہ کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے ادھر سے ادھر وہ کر کے آ جائیں گے۔ لوگ اس بات پہ، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ کو بالکل صحیح کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ نے میدان کھلا چھوڑا پارلیمنٹ کا جانے کے بعد۔ انہوں نے جناب 49 کروڑ 99 لاکھ کی کرپشن کو لیگل کر دیا کہ آئیں، اس کے بعد جو مرضی کریں۔ انتخابی اصلاحات انہوں نے کروا کے آپ کو بگا دیا، یہ مشین آپ کی بگا دی، اوورسیز ووٹ ختم کر دی۔ یہ بھی کام آسانی کے ساتھ کر لیتے، بہتر نہیں تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کے مقابلہ کرتے؟ اور یہ پارلیمنٹ کے باہر بھی آپ ٹف ٹائم دیتے رہتے، کس نے آپ کو جلسے جلوس سے منع کیا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ غلط تھا پارلیمنٹ کو چھوڑنا؟ اچھا، یہ دونوں سوال آپ کے بڑے زبردست سوال ہیں۔ پہلے کا جواب تو میں اس لیے دینا چاہوں گا کہ اصل میں عمران خان کی تشویش کس کے اوپر ہے۔ عمران خان جو پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، یہ کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک اور کشمور سے لے کے بلوچستان چاغی کے پہاڑوں تک ایک ہی لیڈر ہے پاکستان کا جس کا نام عمران خان۔ ان کی تشویش وہی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ یہ زبیر عمر یا عمر زبیر یا لطیف اور یہ کون ہے ساجے باجے جو پاکستان کے قانون اور آئین اور تذلیل کر رہے ہیں 25 کروڑ لوگوں کی، یہ کہہ کے کہ ایک کرمنل کنوکٹڈ آدمی آئے گا جو یہاں سے جعلی بیل لے کے بھاگ گیا ہوا ہے 2 نمبر ڈیفیکٹو بیس کے اوپر، اور آ کے وہ جاتی عمرہ چلے جائے گا۔ معذرت کے ساتھ انہوں نے اس کا راستہ عثمان ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بنیادی شرط یہ ہے کہ جب بھی بندہ باہر سے آتا ہے، جو بندہ ایبسکونڈر ہے، اس کو آ کے پہلے قانون کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد 1 دن رہے 2 دن رہے، پھر کوئی ضمانت کی گیم بنتی ہے۔ وہ تو یہ پروسیس کو جس کو کہتے ہیں وہ بالا ہی کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے احتشام بھائی، جب میں آپ کے ساتھ یہ سونیا اور آپ کے ساتھ یہ شو کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اور کتنی تذلیل کروانی ہے ہم لوگوں نے، اتنی تذلیل 25 کروڑ لوگوں کی اور آئین پاکستان کی کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ اس کو بادر ہی نہیں کر رہے آئین پاکستان اور قانون کو۔ اسی کے خلاف عمران خان اپنی قوم کو لے کے سڑکوں کے اوپر ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 5-10 لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں اور آئین اور قانون کو پاؤں کے تلے روند کے اور سینہ چوڑا کر کے پاکستان میں پھریں۔ اب یہ جنگ ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، 25 کروڑ لوگوں کی عمران خان کی سربراہی میں جنگ ہوگی، وہ وقت گزر گیا جب وہ بھاگ گئے تھے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پچھلی دفعہ جب یہ بھاگے، احتشام بھائی آپ کو یاد ہوگا، جب واپس آئے تو ان کا ٹائم بارڈ کیس کھولا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں قانون کو روندنے کی ایسی بےہودہ اور مکروہ مثال ہی کوئی نہیں ہے کہ سالوں کے بعد ٹائم بارڈ کیس کھولا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، تب پاکستان کی قوم
رول آف لا کی جنگ نہیں لڑی تھی، وہ آج ہم میدان عمل میں موجود ہیں۔ سازش طیارہ کیس وہ بھی ٹائم بارڈ کیس تھا، اسی کی بات جس کو آپ نے دیکھا افتخار چودھری نے کنڈون کروایا تھا۔ بہرحال ان میں تو پھر یہ سکت ہے، یہ شرم کے مقامات ہیں میرے لیے۔ ان کی عدالتوں میں بھی انگرنس ہے، ان کی عدالتوں میں بھی اپروچ ہے، ان کی بیوروکریسی میں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، ملک سے باہر بھی ہے، ویسے بتا دیں۔ سنیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیے یہ قابل شرم مقام ہے میرے لیے پاکستانی ہونے، 75 سال آزادی کے بعد ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک سیسیلین مافیا یہاں پہ اس ملک کے اندر ہے، جس کے سامنے قانون، جس کے سامنے عدلیہ اور اس کی تقسیم اور ادارے اس کے جھکاؤ کے لیے تیار ہیں۔ اس دفعہ عمران خان کی سربراہی میں 25 کروڑ لوگ اپنے قانون کے لیے لڑیں۔ معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ پر نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے، جو توشہ خانہ کے حوالے سے معاملات ہے، جو ڈکلیئر چیزیں آپ نے نہیں کی، وہ تو سیدھا سیدھا آپ کے ہم ہی جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، کچھ لیگل ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سنگین ثابت ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کی بات بار بار عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ مجھے نااہل کیا جائے گا، پھر نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا اور میرا موازنہ کیا جائے گا، تو بیٹر نہیں ہوگا بسرا صاحب کے بجائے اس کے کہ دونوں جو بڑے سیاسی مقبول لیڈر ہیں انہیں سیاست سے ہی باہر کیا جائے، دونوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے تاکہ مقابلہ کریں۔ لوگ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کے سیاسی جھگڑے اپنی جگہ ہوں، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے نواز شریف کو نائل کروایا، اب آپ کو نائل کروانے جا رہے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کوئی وایا میڈیا ڈھونڈے، سیاست میں رہیں۔ تو قانون سازی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آج اس 75 سال کی نام نہاد کاغذی اور لفظی آزادی کے جس موڑ پہ ہم دوراہے پہ کھڑے ہوئے، یہ اسی قسم کی کمپرومائز کر کے سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر یہاں تک پہنچے ہیں۔ کبھی تو اس ملک کے اندر رول آف لا کی ایک جنگ لڑی جائے گی جس کے اندر نو کمپرومائز ہوگا، جس کے اندر بند کمروں میں فیصلوں کے خلاف قوم نکل گی۔ سنیے ہم نے اور عمران خان صاحب نے لاہور جلسے کے اندر بھی اور اب کراچی کے اندر بھی اسی کے اوپر اپنی قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ یہ وہی سازش ہے جو ایک امریکی سازش کا یہ ایک فائنل کلمینیشن پوائنٹ ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول عمران خان کو جو ایبسولوٹلی ناٹ جسٹ امریکہ کو کہہ رہے ہیں، وہ اس نظام کے گندے انڈوں اور اس کے پروردہ اور اس کے سہولت کاروں کو بھی کہہ رہے ہیں نا جی۔ اس لیے اس ایبسولوٹلی ناٹ کو سیاست سے نکالنے کی جو بند کمروں کی ایفرٹ ہے، یہی اصل میں جس کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب عمران خان کو روک نہیں آپ سکتے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے رول آف لا کے علاوہ۔ صحیح ہے۔ اچھا احتشام صاحب، بڑی کامیابی سے یہ تو بیانیہ بلڈ کرنے میں عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے، امریکی سازش کا، حالانکہ سبھی رد کرتے رہے، ادارے رد کرتے رہے اس بیانیے کو۔ اب یہ جو نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ نااہلی کی تلوار تو خان صاحب پر لٹک رہی ہے، توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے بات کریں، کہیں نہ کہیں اگر فورن فنڈنگ کا معاملہ بھی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو پائیں گے کہ مجھے نااہل اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو وجوہات ہیں یہ ہیں، مجھے سیاست سے ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے ٹیکنیکلی؟ سونیا، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دارالحکومت میں اور کوریڈور آف پاور میں جو باتیں چل رہی ہیں نا، اس میں ایک یہ بھی بات چل رہی ہے کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے نا اس کو ایگزامپل بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں زرداری صاحب بھی اس میں آئیں گے، اس میں شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی آئیں گے۔ اب پتہ نہیں کس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نظام کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ شاید ان کو سب کو آہستہ آہستہ میدان سے ہٹایا جائے گا۔ اب اس حد تک تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس میں وہ بھی پھنستے ہیں، برے پھنستے ہیں، کیونکہ اگر مثال یہ لی جاتی ہے تو کئی حوالوں سے انہوں نے بھی بہت سارا پیسہ وہاں سے کمانے کے بعد اپنی گوشواروں میں ٹیکس رن میں شامل نہیں کیا، اور ان کو بار بار کئی حوالوں سے الیکشن کمیشن بھی تنبیہ کرتا رہا ہے۔ اب سوال اس میں بڑا اہم ہے، جو میرا خیال ہے کیچ ہے۔ سونیا، دیکھیں کہ جو سچویشن ان کے پاس اس وقت آئی ہے، جو اس وقت عمران خان صاحب پی ڈی ایم کی غلطیوں کو کیش کروا رہے ہیں، کیپٹلائز کر رہے ہیں، آج سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران کو ہلکا لینے کا میں نقصان ہوا۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی، یہ ان کے پاس پتے ان کے پاس کام کے نہیں ہوں گے، گیم پلان ان کا ٹھیک نہیں ہوگا، روڈ میپ نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں اس نے بڑی حد تک غلط ثابت کر دی۔ ایک درمیان میں سٹیج آئی تھی کہ انہوں نے عمران کی غلطیوں کو کیپٹلائز بڑی حد تک کیا۔ یہ سارا معاملہ جہاں سے وہ لے کے آئے ہیں، توشہ خانہ، بسرا صاحب، اس کے بعد جناب فورن فنڈنگ، اس کے بعد جو قرضے 20,000 کے آپ نے لیے، وہ ساری کی ساری چیزیں بن رہی تھیں۔ لیکن بہرحال یہ جو 19 تاریخ کو جو الیکشن ہوا، اس سے کایا پلٹ گئی، اور 25 مئی کو جو ہوا، جس انداز سے تشدد ہوا، وہ لوگ نہیں بھولے۔ اب اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہوگا۔ یہ ڈائیورجنس کی وجہ سے جو سیاستدانوں کو نقصان ہو رہا ہے، آج دیکھ لیں ایڈیٹوریل لکھنے والے کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نظام سمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالات نہیں بنے تو اور بات ہے، لیکن اگر ان کی لڑائیاں رہیں، اگر یہ پارلیمنٹ سے باہر ہی لڑتے رہے،
تو کوئی اور آئے گا, نہیں آئے گا تو کم از کم یہ irrelevant ہو جائیں گے. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں joke has gone too far off. اب ان کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. اب جو شہباز شریف صاحب نے ایک اچھی تجویز دی ہے, دیکھیں مساق معیشت کریں, بیٹھ جائیں آپ کے لیڈر کی انہیبیشن کیوں اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے بیٹھنا نہیں, میں چوروں ڈاکوؤں سے اور نہیں ملوں گا, دہشت گردوں سے, ٹی ٹی پی والوں سے مل لوں گا. یہ بھی آپ کے خلاف گئی ہے بات. لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے, جس طرح آپ جیت کے آئیں وہ بھی جیت کے ہم سے بات کریں. تو لوگ عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے, 7ویں آسمان پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں پاپولیرٹی کے, اچھی بات ہے. جس کو کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹور پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ, لیکن یہ آہستہ آہستہ معاملہ نیچے آئے گا. دیکھیں لوگ سفر کرنا شروع ہو جائیں گے جس طرح اب ان کے ہاتھوں سے لوگ سفر کر رہے ہیں. بھائی ایک بات میں کہہ دوں, یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ جو آئل پرائسز کی بات ہو رہی, ابھی آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں آج لیٹسٹ یہ ہے کہ $95 بیرل سے کم ہو گئی پرائسز. کل جو سمری گئی ہے وہ $10.5 8 اور $10.5 کی تھی کم کرنے کی, $3.5 کی بڑھا دی. اور یہ کر اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اوپیک جو کارٹل ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کا, بسرا صاحب انہوں نے 1 لاکھ جو کہتے ہیں بیرل فوری طور پہ اپنی انکریز کی اور 6 لاکھ بیرل پروڈکشن کر دی پوری کی پوری. اس سے پرائسز نیچے آنا شروع ہوئی ہے اور بہت ساری وجوہات ہوئیں. پھر آپ دیکھ لیں فروری میں یہ یوکرین پہ حملہ کیا تھا رشیا نے, اس کے بعد 6 مہینے ہو گئے ہیں. 6 مہینے کے بعد یہ لوسٹ پرائس پہ چلی گئی. وہ جو گلوبل ریسیشن آیا تھا اس کی وجہ سے اب ساری دنیا میں آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اب سوال یہ کہ یہاں پہ ان کو کون مشورہ دینے والا ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی تو کھل کے مخالفت کر رہے ہیں, اور تو اور مریم نواز صاحب میٹنگ سے اٹھ کے چلی گئی ہیں, اور کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب نے بھی کنسرن کا اظہار کیا ہے. یہاں کی پالیسی کیا ہے, میرا خیال ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جی اس تک ان کو کیا سوجی تھی. یہ آپ جو آپ کہتے ہیں مجھے مار والی بات ان سے کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے 2-3 چیزیں کی. یہ $1 ملین کی آپ نے بات کی ہے کہ ان کو کیا سوجی تھی. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ سوجی تھی کہ ان کو حکم آ گیا تھا. ان کو حکم آ گیا تھا میر جعفروں اور میر صادقوں کو کہ پاکستان کی اس حکومت کو, دیکھیے آج کہہ رہے ہیں مساق معیشت کریں. امریکی امبیسڈر کو تو آپ کی کیفی کی حکومت جناب یشی کرا رہی ہے, گھما رہی ہے, اسپیشل ہیلیکاپٹر چیف منسٹر ریسیو کر رہا ہے, اور سنا انہوں نے ایک بڑی امداد بھی دے دی ہے. 1 گھنٹے کا پروگرام رکھے نا, یہ میں یہ بوگس بیانیاں بھی اڑا کے رکھوں گا, لیکن ابھی فی الحال کے لیے کیا ہے, فی الحال کے لیے یہ ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں مساق معیشت کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مساق معیشت کی ضرورت ہی نہیں تھی اس ملک کو. آپ کے تمام سرکاری اعداد و شمار آج بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو جب نکالا گیا پاکستان کی معیشت تو 6% کے حساب سے ترقی کر رہی تھی. آپ کی اعداد و شمار عمران خان نے نہیں بتائے, میں نہیں کہوں گا, سرکاری اعداد و شمار ہیں. پاکستان کی کووڈ کے باوجود پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین ایکسپورٹس پہ چلے گئے تھے. اکنامک سروے بول رہا ہے نا جی, ان کا بول رہا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جب پاکستان کے معاشی حالات تو 65 سال کی پچھلی ہسٹری میں سب سے زبردست تھے, پھر عمران خان کو معاشی ابتری کے نام پہ جب نکالا گیا تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سازش تھی کہ پاکستان مضبوط, پاکستان اتنی دگرگوں. احتشام بھائی میری بات لکھ کے رکھ لیں, آپ بھی ساری دنیا میں جاتے ہیں, ساری دنیا ریسیشن کا شکار تھی. تمام دنیا کی اکنامکس جو تھی وہ نوز ڈاؤن ورڈ تھی. پاکستان پہ اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے 6% کی گروتھ لی, تو پھر یہ سازش ہوئی کہ نہ ہوئی. نمبر 1. اب آپ یہ تو سارے ڈرامہ باز کہتے تھے ہم معیشت کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میں نے سازش کی. ابھی امریکہ کے کوئی نام, زرداری صاحب کہتے ہیں یار گیم تو میں بنائی ہے, مجھے نہیں کہتے. اب سنیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی جیسے اللہ کے افعال زمین پہ حکم بندوں کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, امریکی سازش بھی یہاں مقامی میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے ہوئی ہے. ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے آپ کو خود ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوری کر کے واپس آ رہے ہیں, امریکہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. کس نے کہا جلسے میں سوائے ایک بات کی آپ نے کہ میں امریکہ سے تعلقات اچھا رکھنا چاہتا ہوں, میں جناب غلامی نہیں چاہتا. غلامی تو اب ٹھیک ہے. سر سنیے, ہمارے یہاں پہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات. آپ دونوں کی بات مجھے سمجھ آ گئی. عمران خان جو بات کر رہے ہیں پولیٹیکلی اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم امریکہ اور امریکی قوم کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہیں جو پاکستان کو امریکی غلامی میں وہاں سے بھی رکھنا چاہتا ہے اور میر جعفر اور میر صادق کو گماشتے یہاں سے بھی اس غلامی میں رکھنا چاہتا ہے. آپ نے ہائر کر لی ہے وہاں پہ لابنگ کے لیے یار, پتہ نہیں اگین اے فالس تھنگ. ہماری جو چیپٹر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا اوورسیز چیپٹر, انہوں نے اپنے لیے ایک پی آر فارم رکھی ہے جو ان کے لیے کام کرے گی لوکل وہاں پہ اخبارات کے اندر. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ معاملات کو الجھایا جا رہا ہے
کہ تاکہ اصل معاملے سے ونڈ ملرزم کر رہے ہیں کہ اصل مسئلے سے نظر ہٹائیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ امریکی سازش اصل مسئلہ ہے. پاکستان ترقی کر رہا تھا. سر امریکی سازش کو اب ادارے رد کر چکے ہیں. پاکستان سونیا ایک میں لائن لینے میں تاکہ یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, یہ امپورٹنٹ لائن ہے, رد کر چکا ہے. امپورٹنٹ لائن ہے. میں آپ کو بتاؤں ادارے, میں تو کسی ادارے کا نام یا کسی بات نہیں کروں جس نے رد کیا ہے. اصل میں مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, انہوں نے 20 سیٹوں کے اوپر بتا دیا کہ اصل میں امریکی سازش ہوئی تھی کہ نہیں. اب جو ادارے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ وہ رد کرتے بھی رہے. چورن بکا ہے. نہیں چورن نہیں ہے سر, یہ حقیقت ہے. حقیقت بکا آپ کے, لیکن یہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھیں. جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں کہہ رہے ہیں میں زمین پہ موجود ہوں. مجھے دیکھیں ایک سوال کا جواب دے دیں, چلے چھوڑیں. 6% کے حساب سے آپ کی اکانومی ترقی کر رہی ہے, وہ ٹھیک ہے. کون بینیفیشری تھا اس کا؟ پاکستان. پھر اگر آپ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے ان نکموں کو لے ہیں جہاں ترقی آپ کی ترقی یہ طریقے سے نکالا گیا نا سر. نہیں دیکھیے نہ وہ قانونی طریقہ. لیڈر نے کہا تھا کہ میں نے شکر کیا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ چیزیں آپ کے خلاف ہوتی گئی. نمبر گیم میں آپ پیچھے. سمپل سی بات ہے. دیکھیے احتشام بھائی, ایک چیز ایسی ہے کہ جو بالکل ثابت ہو چکی ہے, اس کے اوپر ہم جتنا بھی بحث کریں گے بھرے ہوئے گلاس میں پیمانے میں اور پانی ڈالنے والی بات ہے وہ گرے گا. پیمانہ کیا بھرا ہوا ہے پاکستان کی قوم کا؟ سن لیجئے, امریکی سازش ہوئی ہے, میر جعفر میر صادق موجود ہیں, چلتی ہوئی اکانومی کو نیچے بٹھایا گیا ہے. جب تیل 165 کا تھا تب ملک کی ریاست کمزور تھی, 258 کے اوپر ملک کی ریاست جو مضبوط ہے. جب 70 کا ڈالر تھا تب ریاست کمزور تھی. آج جب 280 کا ڈالر ہو گیا, چھوڑ کے گئے تھے آپ سر. دیکھیں ہم ذمہ دار ہیں. جب آئے تو کہاں تھا سر, یہ بھی تو دیکھیں نا. جس دن 8 مارچ کو عمران خان کی اب ریورسل بھی تو شروع ہو گیا ہے. ڈالر کدھر گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ کدھر گئی ہے, پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بسر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سینئر اینالسٹ مظہر عباس صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر اینالسٹ مظہر عباس صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. مظہر عباس صاحب, سب سے پہلے ذرا آغاز کر لیتے ہیں. یہ خبریں آج کل بڑی گرم ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر. ایک طرف عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ پورا ایک پلان بنایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا, مجھے نااہل کرایا جائے گا, پھر میرا موازنہ ان کے ساتھ کیا جائے گا, اور پھر کہا جائے گا کہ دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کو واپس سیاست میں لانا ہے تو عمران خان صاحب کو اگر رہنا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنا ہوگا. یہی بات مسلم لیگ نون کے بڑے ایک سینئر رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف صاحب گزشتہ روز کہہ چکے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ واقعی نواز شریف ستمبر میں واپس آ سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, اس لیے کہ مجھے حالات وہ نظر نہیں آ رہے جس کے تحت وہ واپس آئیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک الگ سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ نواز شریف صاحب 2 سال پہلے جب اس ملک سے گئے تھے اور تب تو تقریباً 3 سال ہونے کو جا آ رہا ہے, وہ علاج کرانے کی غرض سے گئے تھے. لیکن اس کے بعد اگر آپ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے بیانات دیکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب لوگوں کی خواہش ہوگی تو وہ آ جائیں گے, جب لوگ سمجھیں گے تو وہ آ جائیں گے, عوام بہترین ڈاکٹرز ہوتے ہیں, یہ ساری اس طرح کے جملے. اور ابھی حالات ایسے نہیں ہیں. وہ یہ بذات خود جو ہے وہ عدالتوں کا مذاق اڑانا ہے کہ جن عدالتوں کی اجازت سے وہ باہر گئے تھے. آ سکتے ہیں. سیاسی طور پہ مجھے اس لیے ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے کیونکہ ابھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. ابھی فوری طور پہ الیکشن بھی نہیں ہونے جا رہے. نواز شریف صاحب کی اگر آئیں گے تو ان کو فوری طور پہ جیل جانا ہوگا, اس لیے کہ وہ اس وقت سزا یافتہ ہیں اور ان کو اپنی سزا جو ہے وہ کاٹنی ہوگی. ان کی ریویو پٹیشن پہ کب فیصلہ ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریویو پٹیشن پر کب فیصلہ ہوتا ہے. تو اگر اس چیزوں کو پیش نظر رکھیں تو بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن سے پہلے آئیں گے, اور الیکشن میں اگر شیڈیول کے مطابق الیکشن ہونے ہیں تو اس میں ابھی اچھا خاصا ٹائم ہے.
لیکن اس میں مظہر اس کی ایک اور ڈائمنشن ہے جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں آئیں گے، اور جلدی آنے کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ کچھ چیزیں بڑا لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو اچیو کرنا چاہتی تھی اچیو نہیں کر سکی، دعوے کر کے جو آئے تھے پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں وہ نہیں ہو سکا. اب کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس ترک کا پتہ جو ہے نا صرف نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں جو عمران کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اچھا اب جو باتیں ہو رہی ہیں ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جیسے آپ نے بھی کہا کہ جی سرنڈر کرنا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا، چاہے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے. دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گراؤنڈ تیار کر لیا گیا، اور کچھ لوگ تو بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب سے پارلیمنٹ سے گئے ہیں ساری چیزیں ان کے خلاف ہو گئیں، انتخابی اصلاحات بھی، اوورسیز پاکستانی ووٹ لینا دینا، یہ سارا کا سارا نیب کا سلسلہ. وہ کہتے ہیں اس طرح کی گیم بنا رہے ہیں منسٹری آف لاء میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز کوئی لیکونہ ڈھونڈا جائے، اور پھر آپ کو تو پتہ ہے عدالتیں جس وقت جس کو جس طرح چاہتی ہیں وہ کوئی ریلیف مل جاتا ہے. وہ اس سارے کانٹیکسٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں. ایک دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اتنی زیادہ اپوزیشن نہیں ہے. عمران خان صاحب بھلے کہتے رہے وہ آئیں گے، ان کی حکومت ہے، اور وہ کوئی گیم بنا کے ایک چیز بس ان کو پریشان کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت وہ کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ جاتی عمرہ جانے والی بات تو جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ہم بھی پکڑیں گے جس آپ ہمارے پکڑ رہے ہیں بندے. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کتنی حد تک آپ کو لگتا ہے کوئی ہے سلور لائننگ؟ دیکھیے احتشام صاحب، اس ملک میں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، راتوں رات چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، راتوں رات سزائیں ختم ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں اگر فرض کریں نواز شریف آتے ہیں اور یہ سارا ریلیف ان کو ملتا ہے تو اس سے عمران خان کا نیریٹو مضبوط ہوگا، اس سے عمران خان کا بیانیہ کمزور نہیں پڑے گا، اس سے عمران خان کا وہ بیانیہ کہ یہ لوگ جو ہے عدالتوں سے ریلیف لے لیتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا جو اینٹائی شریف اور اینٹائی زرداری بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی. اور پھر ان کے اپنے مقدمے میں اب اس مقدمے کا فائنل جو ہے ڈیسیجن کیا ہوتا ہے، چاہے وہ ان کا ڈسکوالیفیکیشن والا ہو یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہو، وہ ساری چیزیں لنک ہو جائیں گی. اور اس وقت جو وہ ایک گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا، جو انہوں نے جلسے میں بھی بات کی اور انٹرویوز میں بھی بات کی، وہ بات کر ہی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو ریلیف ملتا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ دیکھیں میں پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، میں پہلے ہی یہ کہتا تھا کہ یہ سازش ہونے جا رہی ہے. تو عمران خان کو سیاسی طور پہ نواز شریف کی واپسی سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کو ایک طریقے سے فائدہ ہی ہوگا عمران خان کو، کیونکہ اس وقت ان کو ادروائز کوئی ان کا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا. عمران خان نے جتنے بھی مطالبے کیے وہ پورے نہیں ہو رہے، لیکن وہ پبلک میں اپنا پرسیپشن بیچ رہے ہیں اور وہ پرسیپشن بک رہا ہے پبلک میں، تو وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. اب وہ ضمنی الیکشن لڑیں گے، لوکل باڈیز الیکشن لڑیں گے. پی ٹی آئی نے اب یہ ذہن بنانا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے. انہوں نے الیکشن کی اپنی تیاریوں کے لیے کمیٹیز بنا دی ہیں، انٹرویوز شروع کر دیے ہیں، وہ ذہن انہوں نے بنا لیا ہے. اور ان کے پاس اس وقت پنجاب حکومت بھی ہے، خیبر پختونخوا حکومت بھی ہے، تو وہ ایک کمفرٹ زون میں بھی ہیں. لیکن مگر اس میں جو ایک چیز بڑے عرصے سے سننے میں آ رہی ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام، معیشت، سیاست، ساری کی ساری چیزیں وہ 20 نومبر پہ رکی ہیں. آج بھی ایک بڑے اخبار نے سٹوری لگائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی کتنے لوگ ہیں، کون کوشش کر رہا آنے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ہماری سیاست نومبر پہ رکی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ کیا سارا معاملہ عمران ورسز 16 پارٹیاں ہیں یا عمران ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیے بنیادی تو عمران خان جو پیغامات دے رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں، جو وہ ان حکومتوں کے خلاف بھی اس حکومت کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں، وہ شریف زرداریوں کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. وہ میسج جو ہے ان کا وہ نیوٹرلز کو ہی دے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں. اور وہ دے یہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط لوگوں کو لا کے بیٹھا دیا، آپ نے جو ہے آپ کسی اور کو لا کے بیٹھا دیتے اس کے بجائے ان کو نہ بیٹھاتے. ان کا سارا جو فوکس ہے وہ اسی چیز پر ہے. تو وہ جو ان کا پورا یہ جلسے، جلوس، انٹرویوز، اسکرین پہ ہر وقت رہنا، یہ سب کچھ ہے، یہ میسیجنگ ہے. اور وہ بڑے بڑے جلسے، اور اب یہ ضمنی الیکشن 9 جگہوں پہ جو لڑنے کا ان کا فیصلہ ہے، یہ بھی یہی ہے کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت ملک کے سب سے مقبول رہنما ہیں، اور وہ جہاں سے بھی الیکشن لڑنا چاہے وہ وہاں سے جیت سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹرانگ میسج ہوتا ہے، اور میسیجنگ ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرز اس طرح کرتے ہیں، لیکن یہ میسیجنگ اس گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ میسیجنگ واضح طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. اور
تو مظہر عباس صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 13 اگست کا جو جلسہ تھا اس میں کسی حد تک بیانیے میں تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے وہ بات کیا کرتے تھے ہمیشہ کہ میر جعفر، میر صادق، اس طرح کے الفاظ ہم نے دیکھا کہ استعمال نہیں کیے گئے اور زیادہ تر فوکس رکھا گیا موجودہ گورنمنٹ پر، تنقید کے حوالے سے بڑی سخت تنقید آئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس انداز میں تنقید کرتے تھے وہ بیانیے میں تھوڑا کوئی نرمی دیکھی آپ نے؟ اور دوسرا امریکی سازش کے حوالے سے جو بات کرتے تھے گزشتہ جلسے میں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات تو اچھے چاہتے ہیں لیکن غلامی نہیں چاہتے. تو کوئی تبدیلی دیکھی ہے آپ نے بیانیے میں؟ اور مظہر اس حوالے سے ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ جو اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ یہ جلسہ جو کیا انہوں نے 14 کو 13 اور 14 کی رات کو، اس سے پہلے بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی کچھ بڑے اہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس میں تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئے ہیں. وہ دیکھیے شام میں وہ تو چل رہا ہے. دیکھیے کسی طریقے سے میسج بھی دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے. یہ پریزیڈنٹ الوی کا جو ہے انیشیٹو لینا، گورنر بلیغ الرحمان صاحب کا پنجاب کی کابینہ سے حلف لینا، یہ سارے انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جائے، اور چاہے ڈائریکٹ براہ راست بات چیت نہ بھی کی جائے تو ایک وے آؤٹ نکالا جائے کہ کس طریقے سے ہم آگے چل کے الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس چیز کے امکانات بہت کم ہیں کہ عمران خان اور شہباز شریف کبھی فیس ٹو فیس بیٹھیں گے. اس چیز کے امکانات نہیں لگتے. ہاں میسیجنگ ہوگی، کسی جگہ پہ آ کے ایک میٹنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس میں بیچ میں پڑے ہوئے لوگ بھی وہ کریں گے. لیکن اس وقت تو عمران خان کا سارا فوکس یہ ہے کہ اپنی کیمپین کو بلڈ کیا جائے، اور وہ اس میں بہت آگے ہیں اس وقت. اور آپ دیکھیں گے جب انہوں نے 10 اپریل کے بعد اپنی وہ کیمپین بلڈ کی تو ان کا الٹیمیٹ فائدہ انہیں 17 جولائی کو ہوا پنجاب کے ضمنی الیکشنز میں، اور آج پنجاب حکومت ان کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس وقت جو حکومت کی صورتحال ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، جب بھی بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. سر یہ پیٹرول پرائسز کی آپ نے بات کی، سر یہ تو امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید آئل پرائسز عالمی مارکیٹ کے اندر کم ہو رہی ہیں تو پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. اب یہ پرائسز بڑھا تو گئی ہیں، لیکن اس پر مریم نواز خدشات کا اظہار کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہی ہیں ایک میٹنگ سے وہ اٹھ کے چلے گئے. تو سر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے یا واقعی کوئی ایسی صورتحال ہے، اور کیوں عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا؟ زرداری صاحب بھی خلاف بول رہے ہیں. بالکل، اور جو دیگر جماعتیں ہیں اتحادی، ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کھل کر کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی مذاقہ خیز بات ہے. اگین اس کا سیاسی فائدہ عمران کو ہی جائے گا. جب یعنی حکومت کے اندر، چاہے وہ لوگ حکومت کے باہر ہی ہوں، ظاہر نواز شریف تو حکومت کے باہر ہیں لیکن ان کی پارٹی حکومت میں ہے. مریم نواز صاحبہ حکومت کے باہر ہیں، ان کی پارٹی حکومت میں ہے. یہ فیصلے جب حکومت کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا بلیم آپ کو لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ زرداری صاحب اس فیصلے کو کنڈیم کریں. کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی پارٹی کابینہ میں موجود ہے. آپ نواز شریف صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بات چلے گی نہیں. اس لیے کہ جی تحفظات ہوں گے، تحفظات جب فیصلہ ہوا ہے تو یہ آپ سب ذمہ دار ہیں اس فیصلے کے. لیکن پیٹرول کی پرائسز بڑھانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے درست ہو، جو صورتحال ہو. بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہو سکتا درست. آپ کھڑے کہاں ہیں، معاشی طور پہ کھڑے کہاں ہو گئے. لیکن اس میں تضاد کہاں آتا ہے؟ تضاد یہ آتا ہے کہ جب آپ 64 رکنی کابینہ رکھیں گے، جب آپ لگژری آئٹم سے ڈیوٹیز ہٹائیں گے، تو پھر لوگوں کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اپنی سہولت کے لیے تو چیزیں کرتے ہیں. یہ کسی نے نہیں فیصلہ کیا، کوئی پارٹی حکومتی اتحادی کوئی بولڈ ڈیسیجن کرے نا کہ جی ہم جو ہے اب کابینہ سے باہر نکلتے ہیں تاکہ کچھ بوجھ کم ہو. اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین وقت لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. مظہر عباس صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جی احتشام سے مظہر ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، شارٹ سوال کہ 17 جولائی کے ضمنی انتخاب کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی بہت بڑا درار پڑی ہے سیاسی طور پہ پنجاب میں پی ایم ایل این کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی 30 سالوں کا جو قلعہ تھا اس میں آپ کو خرابی پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیے
اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ کے اندر پہلی مرتبہ ایک بڑی ریزسٹنس پارٹی کے اندر نظر آئی کہ وہاں کی لوکل آرگنائزیشنز نے ان فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ آپ ان لوگوں کو ٹکٹ دیا آپ نے جو کہ جن کے خلاف وہ 3 سال سے پی ٹی آئی کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ آزاد جیتے تھے اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو ہرا کے جیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. تو مسلم لیگ نون کے لوگ تو ان کے خلاف تھے. اب اچانک آپ اسی مسلم لیگ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے حق میں کیمپین کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور ان کا ووٹر نہیں نکلا. دوسرے اس میں بڑا فیکٹر جو مسلم لیگ نون کے لیے پریشان کن ہے کہ ایک شخص جو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو ہرا کر جو ہے الیکشن جیتا، وہ مسلم لیگ نون کو ملا کر الیکشن ہار گیا. تو یہ جو تھی اس میں مزید مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی ہے. اور تیسرے یہ کہ اس سے سمبولکلی پورے پنجاب میں یہ تاثر گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے پینیٹریٹ کر رہی ہے اور اچھی خاصی کر گئی ہے. لاہور کے اندر اگر وہ 4 میں سے 3 سیٹیں جیت جائیں تو یہ مسلم لیگ نون کے گڑھ کے اندر جا کے مسلم لیگ نون کو شکست دینے کے مترادف ہے. تو میسیجنگ اگین جو میسیجنگ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی ویو جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا، اور اس کا جو فال آؤٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت معذرت کے ساتھ سر ختم ہو گیا. بہت بہت سینئر اینالسٹ مظہر عباس صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.